अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्यूरो रिपोर्ट में ताज़ा तीन जो सूरत हाल है मुल्क की, अंदरूनी मुल्क की, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मामलात की, उसमें हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने ब्यूरो चीफ के साथ बड़ी थ्रेड बेस्ड डिस्कशन करते हैं। आज का प्रोग्राम भी हमने ताज़ा तीन बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के तनाज़ुर में तरतीब दिया है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अमरीकी मिज़ाइल के हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी जहाँ बक हुए, जिसके नतीजे में इस वक्त मशरिक़ वस्ता में भूचाल की सी कैफियत है। आलमी ताकतें अपने अपने तौर पर रिएक्शन दे रही हैं। चीन, रूस, जापान, बरतानिया, सब ममालिक जो हैं वो अफ्रीकन को तहम्मुल की बात कर रहे हैं, तहम्मुल का मशवरा दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी तरफ से भी फौरी तौर पर इंटरवीन किया गया है। बयान आया है कि इस मामले का कोई बैठ कर हल तलाश किया जाए। ईरान जो है, जिनके जर्नैल जहाँ भक हुए हैं, वो बदला लेने की बात कर रहे हैं, जबकि अमरीकी सदर के जो इश्तियाल अंगेज़ ट्वीट्स हैं वो भी सामने आए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सतह पर राब्ते जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन पोम्पियो ने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से रब्ता किया और उनसे भी टेलीफोन पर बातचीत की। मुख्तलिफ ममालिक के साथ ये गुफ्तगू जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि इस वाक़े के फ़ौरी बाद जो मार्केटें हैं उनमें बड़ी उतार चढ़ाव की कैफियत है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं इस वक्त 4% बढ़ चुकी हैं चंद घंटों में। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इसके नताइज क्या होंगे, ख़ित्ते में इसका नतीजा क्या होगा और दीगर रीजन्स में इस सूरत हाल के क्या असरात होंगे, आज हम अपने माहिरीन से इस बात पर डिस्कशन करेंगे। आगाज़ करेंगे अनवार हाशमी साहब। अनवार साहब, ईरान और अमेरिका की जो कशमकश है, इसका पूरा तारीख़ी पस मंज़र है। किसी ज़माने में अमेरिका का ईरान में बड़ा असर रसूख हुआ करता था, लेकिन जब 1979 में इनकलाब आया, इमाम ख़ुमैनी साहब तशरीफ़ रहे, तो उसके बाद से अमेरिका को ईरान से बाकायदा जिसे कहते हैं देश निकाला मिल गया। लेकिन उसके बाद से आज तक ईरान और अमेरिका के दरमियान कशमकश जारी रहती है। अगरचे अभी कभी कोई बड़ी जंग की या कोई नौबत तो नहीं आई, लेकिन हमेशा एक तनाव की कैफियत रहती है। हालिया बरसों में बहुत दफ़ा ऐसी कैफियत पैदा हुई कि लगता था कि शायद जो पर्शियन गल्फ़ है उसमें जंग किसी कैफियत पैदा हो जाएगी, लेकिन मामला सुलझा लिया गया। अब ईरानी जर्नैल की जो जहाँ बक हुए हैं, हलाकत हुए हैं, इस कशमकश को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये इस जो बड़े अरसे से जारी, अशरों से जारी कशमकश थी, उसको किसी नुक्ता रूज पर ले जाएगी? हाशमी साहब। जी तारिक साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है कि खलीज तो इसकी लपेट में आ ही रहा है। जनूबी एशिया जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हैं, ये भी जो है इस पर भी ख़तरात मंडला रहे हैं। ख़तरात इस सेंस में है कि अगर हम इसका तफसील से जायज़ा लेंगे तो पाकिस्तान टेक्निकली बहुत ज़्यादा इम्तिहान में आ जाएगा अगर ये जो है आग आगे बढ़ती है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, जैसे कि पाकिस्तान और चीन ने भी तामुल का मुज़ाहरा करने का कहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे जिस सेंटरों में आपने ज़िक्र किया है, ये ईरान और अमेरिका की जो जंग है, इसमें कोई वक्फ़ा नहीं आया। ये नवंबर 79 की बात है कि जब रज़ा शाह पहलवी थे। इत्तफ़ाक़ देखें कि ईरान, अमेरिका और इसराइल का एक अच्छा दोस्त और इत्तहादी था। इन तीन मुल्कों का बाकायदा इत्तहाद था। फिर जब इस्लामी इनकलाब ईरान में आया तो फिर वो तुलबा तंजीमों ने जब ईरान के सफारत खाने पे कब्ज़ा कर लिया और कई अमरीकियों को जो है वो 444 रोज़ तक जरगमाल बनाए रखा, तो अमेरिका ने उसको भी अभी तक याद रखा हुआ है। अगरचे ईरान में उसकी बाकायदा सालगिरह बनाई जाती है कि उन्होंने अमेरिका को किस तरीके से शिकस्त दी और इस खित्ते से निकाला, लेकिन अमेरिका इसको और उसके इत्तेहादी इसको बहुत बड़ी दुश्मनी समझते हैं और फिर इसके अंदर बहुत से मराहल आए। अमेरिका ने फ़ायदा इसलिए उठाया कि ये जो खलीज के ममालिक हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि सऊदी अरब अपने दिफा की खातिर जो है वो हर वक्त अमेरिका के साथ रजू करता है। अमेरिका का इत्तेहादी भी उसने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है, जिसकी वजह से इस खित्ते में पाकिस्तान को भी बार बार आगे बढ़ते हैं सालसी के लिए, लेकिन दोबारा पीछे आना पड़ता है। हाल ही में थोड़ा अर्सा पहले आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म ने एक बड़ा मुस्बत ऐलान किया था कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसकी वजह से भी ये मसला आता है पाकिस्तान के लिए कि इम्तिहान का बायस बनता है। अब आप देखें कि ईरान पे बहुत से इल्ज़ामात भी आए हैं, यकीनन उसमें कई हक़ाइक़ भी होंगे कि सऊदी के आयल तनसीबात पर हमले हुए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका का जो एक ड्रोन गिराने पे जो है उस पर भी ट्रंप ने जो है बहुत ही बुरा मनाया है और वो बहाने तो ढूंढते हैं। इस वजह से ये जो आज जिस जनरल को पर इन्होंने हमला किया और जिसकी हलाकत हुई है,
تو اس کی بہت سی ریزنز ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتے کہ جو پاسداران انقلاب ایران کی جو باقاعدہ فورس ہے اس کی یہ والی جو فورس ہے القدس جو ہے یہ اس کو بیرونی ممالک کے جو چیزیں ہیں معاملات ہیں اس کو یہ ڈیل کرتے تھے یہ جنرل صاحب. تو اب جو ناظرین جانتے ہیں خلیج کی صورتحال کو اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ ایران ڈائریکٹ اسرائیل تک تو نہیں پہنچ سکتا. ایک چھوٹی سی اس میں خلیج نظر آتی ہے جس میں شام ہے جو کہ ایران کے ساتھ اس وقت جو حکومت ہے وہ ایران کے ساتھ اتحادی ہیں. تو ایک امریکہ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ عراق کے ذریعے شام اور شام سے اسرائیل کی طرف بھی ان کے مفادات پہ جو ہے وہ زد پڑتی ہے. پھر شام میں جو تیل کے کنوؤں کا ایشو ہے کیونکہ خالی یہ جذباتی ایشو نہیں ہے کہ حملہ ہو گیا ہے، یہ پورے جغرافیائی کیلکولیشن امریکہ اور اس کے اداروں نے پینٹاگون اور سی آئی اے نے کی ہے. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب جاننا میں چاہ رہا تھا کہ کیا جس طرح سے بین الاقوامی برادری جو ہے وہ فوری طور پر متحرک ہوئی ہے، کیا اس خلفشار کو اس ٹرمائل کو حل کر لے گی یا معاملہ جو ہے کسی نقطہ عروج کی طرف جائے گا؟ میں اس لیے بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ تاکہ کوئی ایسی جو ہے وہ جی فرمائیے. جی دیکھو دو چیزیں نا، ایک امریکہ کے مقابلے میں بڑی طاقت ہے چین، اس نے بہت محتاط بیان دیا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنے کا بیان دیا ہے. پاکستان کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس نے بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کی ہے اور یو این او کے چارٹر کے مطابق سفارتی تعلقات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح براہ راست پینٹاگون نے آج اپنا پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی کہ یہ حملہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے ایک تو ٹرمپ کا امریکہ کا الیکشن بھی ان کے مد نظر ہے، صدر کی امپیچمنٹ بھی اس کے مد نظر ہے، اور اس کے علاوہ اس خطے میں جو صورتحال ہے اسرائیل اور سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے بھی اس نے ایک کارڈ ضرور کھیلا ہے. تو ایک دم نہیں کہہ سکتے اتنا بڑا سٹیپ ہے، اور ایران کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے اس ایریا میں کسی نہ کسی حد تک اپنا جواب دیتا ہے، کیونکہ ان کی جو فورس ہے، میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. جی فرمائیے. جی آخری بات کہ انہوں نے جو انقلاب کے بعد یہ پاسداران کی فورس بنائی تھی اس کا مین ایجنڈا ہی ہے، اس کا اپنے ملک کے اندر بھی بڑا کنٹرول ہے. تو اس لیے ایک دم کسی دو ملکوں کے کہنے سے ایک دم یہ کشیدگی ختم نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا کردار ہے، اگر پاکستان اور کچھ ممالک ادا کریں تو پھر اس آگ سے بچا جا سکتا ہے. طارق صاحب. جی بہت شکریہ. رفع صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح انہوں نے کہا ہاشمی صاحب نے کہ پینٹاگون نے بھی بیان دے دیا، امریکی صدر بھی ٹویٹ پر ٹویٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، پومپیو صاحب بھی جو ہیں وہ سرگرم ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو خود امریکہ میں امریکی انتظامیہ کے اس اقدام کی مخالفت کی جا رہی ہے. نینسی پلوسی کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا، بہت سے جو ڈیموکریٹ کانگریس مین ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ بھی اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بڑا واقعہ جس کے نتیجے میں امریکی مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، یہ کانگریس سے اجازت نہیں لی گئی، کانگریس کو مطلع نہیں کیا گیا. تو کتنا مشکل ہوگا امریکی صدر ٹرمپ کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں اور کوئی ایکسٹریم پہ جا کے فیصلہ کر لیں موجودہ صورتحال میں. جی رفع صاحب. دیکھیں طارق، موجودہ صورتحال میں تو اس بات کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ جس قسم کے بیانات امریکی صدر کی طرف سے آ رہے ہیں، ٹویٹ ان کے آ رہے ہیں، وہ خاصے اشتعال انگیز ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ صدر جو ان کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی جو ہیں، ان کا جو سخت بیان کہ ہم بدلہ لیں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اسی وجہ سے دنیا بھر میں خوف و ہراس بھی ہے، اور دنیا بھر میں اس کی تلقین کی جا رہی ہے ہر ملک کی طرف سے کہ خطے کی صورتحال تو دیکھیں خراب مشرق وسطیٰ کی ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہمیں آنے والے چند دنوں میں ہی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ دن لگیں گے، ایران بدلہ ضرور لے گا. اور کوئی بھی، میں کہتا ہوں خدا نخواستہ کوئی 9/11 جیسا واقعہ رونما نہ ہو جائے، کیونکہ جس طریقے سے ان کے اس بیان کو ایران میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے. پھر جس شخص قاسم سلیمانی کی جو بات ہو رہی ہے وہ انتہائی اہم آدمی ہے، خطے میں پراکسی وار کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. اور اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے، جو اس کا اثر و رسوخ ہے مشرق وسطیٰ میں، ایشیا کی سائٹ پر، یہ سارے معاملات میں جو باہر کے جتنے معاملات تھے جنرل قاسم سلیمانی ڈیل کیا کرتے تھے. اور جس طرح پاسداران انقلاب کو وہ لے کر چلے ہیں اور ان کی اس فورس کو لے کر چلے ہیں اور ان کی جو کارروائیاں سامنے آئی ہیں، پھر حزب اللہ کی جس طرح سے انہوں نے سرپرستی کی ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ان کے عسکری تنظیموں کے ساتھ تعلقات، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کا. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طریقے سے، کیونکہ یہ ایرانی حکومت کی طرف سے نہیں
آیا یہ ان کے روحانی پیشوا کی طرف سے، اور روحانی پیشوا کی طرف سے نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا رفت میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تو ایران کے ریئیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو خود امریکہ کے اندر سے ریئیکشن آ رہا ہے ڈیموکریٹس کی طرف سے، اس کو کیسے ڈیل کریں گے ٹرمپ؟ دیکھیں صدر ٹرمپ جس طریقے سے اب تک فیصلے کرتے چلے آئے ہیں تو اس میں لگتا نہیں کہ وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہیں، تو میرے خیال میں بیان بالکل آیا ہے ان کی طرف سے، نینسی پیلوسی کا بیان بھی سامنے ہے، دیگر اور سینیٹرز کے بھی بیانات سامنے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، اور مسلسل جب ان کے وزیر خارجہ نے دنیا بھر میں رابطے کیے ہیں، یعنی کرنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے رابطے شروع کیے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان میں انہوں نے آرمی چیف سے بات کی ہے، وزیر اعظم سے یا وزیر خارجہ سے بات نہیں کی ہے، تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ افغانستان میں دیکھیں اندازہ اس سے لگا لیں کہ وہ اشرف غنی سے بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے ایک کور جس طرح اسامہ بن لادن کا ایک حوہ بنا رکھا تھا، اسی طرح سے قاسم سلیمانی کا بھی بنا رکھا تھا، اور یہ کہہ رکھا تھا کہ خطرات ہیں امریکہ کو، یعنی پہلے سے ہی انہوں نے یہ اقدام حفظ ما تقدم کے طور پر لیا ہے، تو لیکن صرف ابھی تک بیانات ہی آئیں گے، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکے گا امریکہ میں۔ جی بالکل، آپ کا تجزیہ ہم تک پہنچ گیا۔ مجھے بھی یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ عراق میں اور مختلف عرب ملکوں میں جو غیر ملکی ہیں ان کو انخلا کا کہا جا رہا ہے، عراق کی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، پیٹرول کی قیمتیں میں نے جیسے عرض کیا کہ 4% بڑھ گئی ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، ایرانی جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، یہ سارا جو ورلڈ ریئیکشن ہے جس طرح سے ممالک کے بیانات آ رہے ہیں، ان کی روشنی میں پھر آپ ایک پاکستان تو ایران کا ہمسایہ ملک ہے، لیکن آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی بلوچستان جو ہے ایران کا ہمسایہ صوبہ ہے، جس کی طویل سرحد جو ہے وہ ایران سے لگتی ہے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں پاکستان پر بلوچستان پر، دوسرا یہ جو ورلڈ ریئیکشن ہے جس طرح سے پرومپٹلی دنیا جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے، اس سے کیا معاملہ سلجھانے میں مدد مل سکتی ہے عالمی طاقتوں کو؟ طارق صاحب، ایران اور امریکہ کی کشیدگی آج کی نہیں ہے، طویل عرصے سے چل رہی ہے، اور دونوں ممالک شاید اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ براہ راست جنگ کا خطرہ مول لیں، اس لیے پراکسیز کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ عراق میں ہو چاہے شام میں ہو، وہ اسی طرح ان کا چلتا رہتا ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد رد عمل تو یقیناً آئے گا، اور یہ رد عمل ان پراکسیز کے علاقے میں آئے گا جو خاص طور پہ امریکہ جہاں پہ کافی مضبوط ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، شام ہو یا پھر عراق ہو۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب ممالک کی جانب سے شہریوں کے انخلا کا کہا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہرحال خطرات موجود ہیں، اور جب ایران کی طرف سے کہا گیا ہے وہ بدلہ دے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ براہ راست جنگ کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے، نہ ہی اس کی معیشت اجازت دیتی ہے، نہ ہی وہ اس طرح کا کچھ سوچے گا، لیکن چونکہ جنرل سلیمانی کا ایک سیٹ اپ تو بہرحال موجود ہے، وہ تمام جگہ پہ جہاں پہ چاہے وہ لبنان ہو، عراق ہو، شام ہو یا اور دیگر عرب ممالک ہو، وہاں موجود ہیں، وہاں پر امریکی مفادات کو بہرحال خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اثر پڑتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بلوچستان کی سرحد کے ساتھ یا ایران کی طویل ہماری شراکت ہے سڑک کی بھی اور دوسری ریل کی بھی، یہاں پہ ایسے کوئی اثرات مرتب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ لوگ اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست جنگ کے ابھی خطرات نہیں ہیں، کیونکہ حالات کافی زیادہ پہلے بھی بگڑتے رہے، لیکن یہ دونوں ممالک ان جگہوں پہ جا کے اپنے فیصلے کرتے رہے جو جہاں پہ ان کی پراکسیز موجود تھیں۔ اب یہ فیصلے افغانستان میں ہوں گے، عراق میں ہوں گے، شام میں ہوں گے یا کسی اور عرب ممالک میں ہوں گے۔ پاکستان پہ میں اس کا اثر اس طرح نہیں دیکھ رہا کہ براہ راست کوئی پڑے گا، البتہ اگر عرب ممالک میں ان کے کوئی مفادات کو ایک دوسرے کے نقصان پہنچتا ہے تو وہاں پہ معیشت ان کی بھی خراب ہوگی، اور معیشت جب خراب ہوگی تو پاکستان براہ راست اثر انداز ہوگا۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ان عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں، عراق، شام، سعودی عرب اور دیگر امارات وغیرہ میں، اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو معیشت ان کی جب متاثر ہوگی تو پاکستان پہ براہ راست اثرات ہوں گے۔ ایسے حالات میں جبکہ پاکستان کو براہ راست کوئی معاملہ اس سے درپیش نہیں ہے تو اسے غیر جانبدارانہ کردار ادا کرتے ہوئے کوئی مصالحت کا طریقہ نکالنا چاہیے اور خود آگے بڑھنا چاہیے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع کرانا چاہیے، کیونکہ اس سے خطے پہ منفی اثرات تو مرتب ہوں گے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ آپ کا اچھا نکتہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب
عراق اور کویت کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو پاکستانی جو تھے وہ بے روزگار ہو کر پاکستان آئے، ان میں سے بہت سے کو مسائل جو ہے آج تک حل نہیں ہوئے، اور آج بھی کویت کے متاثرین آپ کو کہیں نہ کہیں پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی جو افرادی قوت باہر بیٹھی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ یقیناً متاثر ہوگی۔ فرحانہ آپ کی طرف آتا ہوں میں، ایک طرف تو امریکہ جو ہے افغانستان میں جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے، افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کم از کم یہ ضرور کوشش کر رہا ہے کہ وہاں معاملہ سیٹل ہو جائیں، جو کہ $1 ٹریلین سے زیادہ وہ پیسہ خرچ کر چکا ہے 17 سالوں میں، اور اس کی معیشت جو ہے وہ باقاعدہ متاثر ہوئی ہے۔ اب کیا جو عراق میں جو ایران کے ساتھ اس کی نئی ایک سبکرش ہے یا نیا ایک مخاصمت جاری ہے، یہ کیا افورڈ کر پائے گا؟ کیا اس کی معیشت برداشت کر پائے گی؟ اور پھر ایک ملک سے انخلا کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسرے ملک سے الجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیا یہ امریکی پالیسی جو ہے وہ تضادات کا شکار نظر نہیں آتی، جذباتیت کا شکار نظر نہیں آتی؟ اور یوں لگتا ہے کہ امریکی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ ایسے اشتعال میں آ کے یا جذبات میں آ کے فیصلے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے سوچ بچار شامل نہیں ہے۔ جی فرحانہ۔ جی بالکل، چور صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، اور آپ ہی کی بات کو لے کے چلتی ہوں کہ آپ کے کانگریس کے جو لوگوں کے بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں پچھلے 1-2 گھنٹے میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا بیان یہ بھی آیا کہ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ وہ وار کو ختم کرے گا، لیکن اس نئے ایکشن سے تو اس نے جنگ کا ایک دوسرا دروازہ کھول دیا ہے، اور یہ خود کانگریس مین کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں واقعی وہ چیز جو ہے بار بار ٹرمپ سے پوچھی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کیسے آپ نے کر دیا ہے، اور ہم جو ایک بار بار بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ دوسروں کی جنگوں پر ہم ضائع کرتے جا رہے تھے، اور اب آپ نے آ کے کہا تھا کہ نہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اور پھر ایک نئی جنگ کا آپ نے دروازہ کھول دیا۔ لیکن دوسری طرف میں بھی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور میں کچھ بیانات بھی دیکھ رہی تھی، اور جو انگریزی اخبارات ہیں وہاں کے، اگر وہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پچھلے کچھ جو ایران کی طرف سے اقدامات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے اوپر ایک پریشر تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لاکھ امریکی قوم کے بارے میں آپ یہ کہتے رہے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ معیشت خراب ہو رہی ہے یا کچھ اس طرح، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے صدر کو ایک سپر مین کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جو اوپر ترے واقعات ہوئے آپ نے بھی دیکھا، چاہے وہ آئل فیلڈ پر حملہ تھا یا پھر ڈرون والا مسئلہ تھا، یا پھر اس سے پہلے جو معاملات ہوئے ہیں، اور عراق کی ابھی سفارت خانے کا بھی جو بات ہوئی تھی، اب یہ ساری چیزیں جو تھی وہ آہستہ آہستہ اس میچ پر پہنچ گئی تھی کہ ان کو لگا کہ ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے، اور خصوصاً جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے جو ایک پوزیشن اس کی بن چکی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاص طور پر داعش کے حوالے سے ایک سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے ان کا نیٹ ورک بھی توڑا ہے۔ تو اب آپ اسرائیل اور امریکہ جو اس کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ کرنا تھا، اور یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور ان کی یہ سیاست کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے آپ کہیں یا آگے جو کچھ ان کو ملنا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ ایک مضبوط فیصلہ کیا ہے، اور امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو تصویر وہاں پر جنرل قاسم سلیمانی کی کھینچی گئی ہے یا بیان کی گئی ہے وہ اتنی خوفناک تھی کہ اس کا جو ہلاک ہونا جو ہے وہ وہاں پہ ایک اچھے امپریشن کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو کہ وہاں کے لوگوں کی سائیکی سے سامنے آئی ہے، لیکن جب کہ دوسری طرف ہم ان کے سیاسی مخالفین کے دیکھتے ہیں تو وہ کانگریس کی طرف سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بڑے حیران ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیا کر دیا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جنگ ختم ہوتی ہے، دوسری طرف دوبارہ شروع۔ لیکن اوورآل سچویشن یہی لگ رہی ہے جو اب تک کے 3-4 گھنٹوں سے ہم مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس سے یہی ہے کہ امریکہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے اور اس سے ہر حال میں ایسا کچھ کر کے دکھانا ہے، خصوصاً ٹرمپ نے۔ آپ ٹرمپ کے بیانات دیکھ لیں، اس کی ٹویٹ دیکھ لیں، پومپیو کے ٹویٹ دیکھ لیں، اس میں ساری چیزیں وہ اس طرف جاری ہے کہ وہ میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر اس طرح پورٹری کی گئی تھی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ جی بالکل فرحانہ، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اسی موضوع پر بات کرنی ہے، لیکن میں ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس راؤنڈ میں مختصر جواب دیے گا۔ ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر جو ہے
کہ امریکی صدر جو ہیں وہ خود مشکلات کا شکار ہیں. امپیچمنٹ کا ایک مرحلہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے, اس کا اگلا مرحلہ باقی ہے. وہ امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے کوئی ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ معاملہ ٹھپ ہو جائے, وہ اس کے اوپر گرد بیٹھ جائے اور وہ اس سے بچ نکلیں. تو کیا یہ اس وقت جو انہوں نے بین الاقوامی محاذ چھیڑا ہے, اس کے پیچھے یہ محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس لیے اس کے ایک حد تک یہ محرکات بالکل ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے اپنے آغاز میں کہا ہے, کیونکہ جب اوباما الیکشن لڑ رہے تھے تو ٹرمپ کا بیان سامنے آیا تھا اس وقت بھی, جب وہ ان کے مخالف تھے, ایران کے ساتھ ماجرائی چل رہی تھی, تو ٹرمپ نے باقاعدہ مخالفت کی تھی کہ یہ الیکشن سٹنٹ بنانا چاہتے ہیں اوباما, اور مجھے خدشہ ہے کہ اوباما ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے اور الیکشن جیت جائیں گے. ایک تو بات اس سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہ بھی اسی طرح کا کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرتے ہیں جس طرح بھارت پاکستان کے خلاف الیکشن کا سٹنٹ استعمال کرتا ہے. ایک حد تک تو یہ ضرور موجود ہے. دوسری بات, اگر فرض کرو کہ یہ اپنے کچھ خاص مفادات کے لیے جو عراق سے ان فورسز کو جو کہ ایران کے حمایت یافتہ ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ حیران ہوں گے کہ امریکی معیشت سعودیہ سے $1 ٹریلین جو ہے وہ ایک قسم کی ڈیل کر کے سنبھالی گئی ہے. اور افغانستان سے آپ فوجیں نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ اندرونی دباؤ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. تو صرف مختصر بتاؤں کہ یہ ریگولر جنگ کا گراؤنڈ اس وقت موجود نہیں ہے. اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو اگر افغانستان میں آپ اڈے بنا کے حملہ کرتے ہیں تو طالبان ان کی تنصیبات پہ حملہ کریں گے. اگر عراق میں بیٹھ کے ایران پہ حملہ کریں گے تو آلریڈی ایران کی حمایت یافتہ فورسز کو بڑی آسانی ہوگی. اسی طرح شام میں جو تیل کے کنویں پہ کردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس سے ان کو اپنے فوجی ہٹانے پڑیں گے. صرف ایک پاکستان رہ جاتا ہے جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو اڈے دے سکے, بلکہ وہ غیر جانبدار بھی رہ سکتا ہے اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. ایک بات نقصان ضرور ہوگا کہ امریکہ کے کہنے جی ہاشمی صاحب, یہ بڑا زبردست نقطہ آپ جی طارق صاحب, مختلف ممالک کی اس وقت جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے. رفعت صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو جب بھی ذکر آتا ہے ایران کا یا ایران کے ساتھ جو بھی کشمکش ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ معاملہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بڑا حساس معاملہ ہو جاتا ہے, چونکہ پاکستان کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, عالم اسلام میں پاکستان کا ایک مقام ہے. پاکستان کو اس موجودہ صورتحال میں پھر جو بات ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو خطے کا واحد ملک پاکستان ہے جو کہ اس طرح کے حالات سے بچائے, ورنہ پورے مڈل ایسٹ میں, عراق میں, شام میں, لبنان میں, لیبیا میں, جہاں بھی ہے وہاں کوئی نہ کوئی کشمکش ہے. تو پاکستان کو اس موقع پر کہاں کھڑا ہونا چاہیے, کیا پالیسی بنانی چاہیے کہ پاکستان اس مسئلے کا حل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے اور ساتھ ساتھ کوئی گرم ہوا اس کی طرف نہ آئے؟ رفعت صاحب. دیکھیں طارق صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی اب قیادت نظر نہیں آتی جو ان سب کو یکجا کر سکے. گو کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اچھی کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اور ایران کی جو انہوں نے ایک ملانے کی ایک بات کی تھی اور بات چیت کا ایک راستہ نکالنے کی اور ثالثی کی ایک بات کی تھی, لیکن اس کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی. میں پھر یہی کہوں گا کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں, جو پہلی ابتدا ایران کے ساتھ کشیدگی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جو ہے ایران وہ خود بھی گئے تھے, 2-3 مرتبہ ایران گئے, اس کے بعد پھر کچھ وفود بھی گئے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہوئی اور کچھ تعلقات بہتری کی طرف آئے. تو بہرحال اس مرتبہ بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے ان سے رابطہ کر کے انہیں آگاہ ضرور کیا ہے, اور کوئی کردار کوئی بھی اگر ادا کر سکے تو وہ پھر جو ہے آرمی چیف ہی اس معاملے میں شاید آگے آئیں, کیونکہ ابھی سیاسی طور سے اتنے مستحکم نہیں ہیں, نہ اس طرح کی بات بنی ہوئی ہے, نہ اتنا طویل عرصہ ہوا ہے. عمران خان نے کوشش ضرور کی ہے, لیکن شاید پاکستان کوئی کردار ادا کر سکے, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آرمی چیف اگر ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے بات کرنا آسان ہوگا. امریکہ بھی اپنی سہولت محسوس کرتا ہے, آپ نے یہ دیکھا. ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں, وہ کہ سامنے وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے, لیکن فوری طور سے کچھ ابھی فی الحال جو ہے شروع ہونا ممکن نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. مجیب, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ صورتحال ایسکلیٹ ہوتی ہے, کنٹرول میں نہیں آتی اور معاملہ آگے بڑھتا ہے کسی نازک صورتحال کی جانب, تو خطے میں اور اس کے گرد و نواح میں نئے الائنسز بنیں گے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے ایسے الائنسز بنیں کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کچھ ممالک جو ہیں وہ دوسرے فریق امریکہ یا اس کے جو پراکسی کے طور پر کام کرتا ہے اسرائیل اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ ایسی صورتحال ہوئی تو پھر کیا منظر نامہ بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟
طارق صاحب ویسے تو ایسے حالات پیدا ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے زیادہ سنگین حالات بھی ہوئے ہیں، لیکن دونوں ممالک امریکہ اور ایران براہ راست جنگ کی پوزیشن میں نہیں آئے، لیکن خدا نخواستہ اس میچ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو کم از کم ایران کے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن میں ہم بھی ہیں، افغانستان بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، وہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ کسی فریق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ وہ اس وقت سارے ممالک اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی فریق کا ساتھ دیں، وہ غیر جانبدار رہ سکتے ہیں، کوششیں کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بات چیت کا راستہ نکالا جائے۔ کسی ایک کیمپ میں جا کے وہ ملک اپنی تباہی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا، نہ ہی پاکستان غلطی کرے گا، نہ ہی افغانستان کرے گا، نہ ہی شاید بھارت کرے گا، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں کشیدگی میں، اس وقت ہر خطے کے ملک کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اس کشیدگی کو کم کیا جائے، بات چیت سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ البتہ اگر دیکھیں تو اس وقت فوری طور پہ تو ایسے حالات نہیں ہیں کہ ایک دم بات چیت پہ آ جائیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ضرور ایسا ممکن ہوگا کہ کوئی مذاکرات بات چیت کی راہ نکل آئے۔ فوری طور پہ بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ جی بالکل درست۔ فرحان آپ کی طرف آؤں گا، مختصر سا آخری جو کہ ہمارا پورشن ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے دفتر خارجہ کا بھی بیان پڑھا ہوگا، بہت متوازن اور بہت بیلنسڈ بیان ہے، بہت اچھا ریئیکشن ہے، اور مشورہ دیا گیا ہے افریقین کو کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، بات چیت کریں۔ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ بات چیت کریں، چین کہہ رہا ہے بات چیت کریں، اور سب جو لوگ جو ہیں، سب افریقین ہیں، سب بڑے ممالک ہیں، وہ ریسٹرینٹ کا مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ، تدبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ کون سی ایسی قوت ہے، کون سا ایسا ملک ہے، کون سی ایسی ایلیمنٹ ہے جو کہ اس وقت اس معاملے میں کردار ادا کر سکے؟ کیا او ایس سی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا کوئی انڈیویجول ملک کردار ادا کر سکتا ہے؟ آخر کون اس صورتحال کو، اس ٹینشن کو ختم کرنے میں مدد کرے گا، اس میں عملی کردار ادا کرے گا؟ بیان تو سب دے رہے ہیں۔ دیکھیں، سارے اپنے لیول پر بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں مین جو ہے وہ برطانیہ، آپ سمجھ لیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک کردار ادا کرے، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم جن ملکوں کی طرف ہیں کہ یہ چیز ہوگی، جیسے آپ سعودیہ کے لیے ایک کیس ہے، لیکن آپ جب ایران کے مسئلے کو دیکھتے ہیں ہمیں ذرا تھوڑا سا پرابلم پیچیدہ سا نظر آتا ہے کہ وہ کیسے چاہیں گے کہ یہاں پر امن ہو جائے۔ تو بظاہر وہ خود ان کے امریکہ کے اتحادیوں میں سے کوئی ہے جو کہ ان کو اس چیز کے معاملے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب میں کوئی 6-7 ممالک کے بیانات پڑھ رہی تھی ابھی کچھ، اس سے رشیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، اور مختلف ممالک تھے، اپنی جگہ تو مشورے دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو۔ صرف مجھے جو خطرناک ہے وہ اسرائیل کی طرف سے فی الحال دکھا ہے کہ جو کہ بہت سچویشن میں تھا، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ انہوں نے لبنان اور شام کی جو شاید بارڈر ہیں ان کے اوپر کچھ سیکیورٹی بھی بڑھا کی طرف سے جا سکتا ہے ایران کا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں ایران کا جو صورتحال ہے ان دو ممالک پہ، لیکن جو باقی اس کے علاوہ میں نے جتنے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں، وہ تو سارے اسی چیز میں ہے کہ یہ چیز مزید ایکسکیلیٹ نہ ہو اور چیز کو یہاں پر ٹھنڈا کر لیا جائے۔ لیکن جو امریکہ کی صورتحال ہے اس وقت، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی فیولنگ والی مجھے نظر آ رہی ہے۔ بالکل، خطے کے ممالک جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں۔ جی فرمائیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب اقتصادی پابندیوں کا شکار تھا ایران، تو فرانس کے اس سے تعلقات منقطع اس طرح سے نہیں ہوئے تھے جس طرح امریکہ چاہتا تھا۔ تو اس بحران میں روس، فرانس اور چین، یہ تینوں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کشیدگی کو کم کروانے کے لیے۔ یہ ضرور کہوں کہ اس وقت فرانس، چین، ایران، پاکستان اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو عملی طور پر اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں، فریقین کو میز پر بٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال گمبھیر ہے، اور اس گمبھیر صورتحال کا جو اثر ہے وہ خطے کے ہر ملک پر پڑے گا، وہ معاشی ہو یا کوئی اور صورتحال ہو۔ اس لیے سب کو کوششیں کرنی چاہیے، اور سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو گتھی جو ہے الجھ گئی ہے اس کو سلجھا لیا جائے۔ ہمارا
پہلا جو پورشن تھا اس میں آج ہم نے بات کی ہے مڈل ایسٹ کی صورتحال کی، پرشین گلف کی صورتحال کی. اب ہم نے لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے دوبارہ تو بات چیت کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان جو سوشل سیکٹر میں مختلف اقدامات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کو انالائز کریں گے کہ ان کے کتنے اور کیا اثرات جو ہے وہ رونما ہو سکتے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام بیورو رپورٹ میں. پہلے حصے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے ایران کی صورتحال کی. اب ہم نے بات کرنی ہے پرائم منسٹر کے ان اقدامات کی طرف جن کو سوشل سیکٹر میں ان کی بہت زیادہ گہری دلچسپی جو ہے ظاہر کرتی ہے. فرحانہ یہ بتائیے گا، ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے بڑی توجہ دے رہے ہیں سوشل سیکٹر پر. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے، بلکہ انہوں نے پرسوں چوتھ بڑی تنقید کی ماضی کے حکمرانوں پر. انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمران جو تھے وہ تو ایشین ٹائیگر بننا چاہتے تھے، لیکن میرے ذہن میں ایک ویلفیئر ریاست کا، مدینہ کی ریاست کا تصور ہے. کیا یہ جو پناہ گاہیں ہیں اور لنگر خانے ہیں ان میں جو لوگوں کو مدد کی جا رہی ہے ان سے یہ جو تصور ہے سوشل ویلفیئر کا وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی طارق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ میں جی طارق صاحب آواز آ رہی ہے. طارق صاحب، یہ وزیر اعظم نے جو فلاحی ریاست کی بات کی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی بنیادی چیزیں جو ہے وہ تین ہیں. ایک ہے کہ چھت دینا، روٹی دینا، اور اس کے بعد صحت. بعد میں جا کے تھوڑا سا بہتری کی طرف جائیں گے تو تعلیم اور دیگر سہولتیں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا فلاحی ریاست کی اس تین بنیادوں کو انہوں نے ٹچ ضرور کیا ہے. مثلا آپ نے پہلے پناہ گاہوں کی بات کی، ایک اچھا آئیڈیا تھا، انہوں نے ابتدا کر دی. مثلا لاہور میں 5 پناہ گاہیں جو ہے بنائی ہیں، لیکن ابھی تک تقریباً 750 لوگوں کے وہاں رات کو ٹھہرنے کی گنجائش موجود ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ خاتون اول کا تھا. جب وہ وزیر اعظم بنے تو لاہور کے وزٹ پہ جب ان کے ساتھ آئے تو انہوں نے پہلے یتیم خانوں کا وزٹ کیا، تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ جو رات کو لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں تو سردی گرمی میں، تو یہ آئیڈیا وہاں سے تو آ گیا. آئیڈیا تو خاتون اول کا تھا، مگر ابھی تک 1.5 سال ہو گیا ہے وہاں پہ خواتین کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے، لیکن وہ بے آسرا خواتین جو سڑکوں پہ سوتی ہیں وہ ان کے لیے ابھی جگہ نہیں ہے. جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ ابھی اس کے لیے خواتین کا عملہ اور سیکورٹی تعینات نہیں کی گئی. تو اس میں بہتری کی گنجائش ایک تو یہ موجود ہے. دوسری، ابھی لنگر کا بھی انہوں نے پچھلے دنوں کچھ افتتاح کیا تھا نجی تنظیم کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اگر بڑے پیمانے میں پھیلایا جائے تو جب تک معیشت ترقی نہیں کرتی تو جو صفر لائن سے نیچے کے لوگ ہیں، معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح 10 کروڑ جو ہے وہ صحت کارڈ کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اس کو دینا شروع کر دیا گیا ہے. ایون کہ خواجہ سراؤ کو بھی جو ہے اس دوڑ میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کو بھی صحت کارڈ جو ہے وہ دیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ بہت اچھا اقتدام ہے جس کی بہت ہی مختصر بنیاد رکھی گئی ہے. اس کو تیزی سے بڑے پیمانے پہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات آپ کی اجازت سے، اصل میں یہ سارا سسٹم جو فلاحی ریاست کا یا ریاست مدینہ کا ہے، یہ ایک زکوٰۃ کا یا بیت المال کا ایک تصور ہوتا تھا، جہاں سے خلیفہ وقت جو ہے وہ کندھے پہ آٹے کی بوری لے کے جو ہے پہنچایا کرتے تھے. تو پاکستان میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اس کو تقسیم کرنے کا وہ بہت بدترین ہے. وہ اس سے کوئی جو ہے وہ ارننگ نہیں ہوتی کہ غریب کو جو ہے کام کے قابل بنایا جانا چاہیے. اس نظام کو ملک میں بہت بہتر بنانا اکٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. رفعت، آپ کی طرف آؤں گا. کراچی، سندھ جو ہے، کراچی میں بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہیں، بہت بڑی بڑی جو ہے بزنس کی مالکان بیٹھے ہیں. ویسے تو پرائیویٹ طور پر وہاں بہت سے ٹرسٹ ہیں، وہاں سے ایسے ادارے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی ملتا ہے، پناہ گاہیں بھی ہوں گی. لیکن کیا سندھ حکومت نے بھی کبھی اس کے بارے میں کوئی سوچا ہے، کوئی ایسا انیشیٹو لیا ہے، ایسا انیشیٹو لینا چاہتی ہے؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ کراچی میں بھی جہاں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، کیا ایسا کوئی ان کے ذہن میں ہے، ایسی کوئی تجویز ہے، اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے؟ طارق صاحب، فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ صوبائی حکومت اس معاملے میں کچھ کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کا یہ اقدام اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کراچی کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ وہ سوتیلے پن کا سلوک جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے. گو کہ آج گورنر سندھ
وزیر اعظم کی تقلید کرتے ہوئے نکلے اور سول اسپتال جا کے انہوں نے کچھ لحاف اور کمبل تقسیم کیے. میرے خیال میں وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, لہٰذا انہیں چاروں صوبوں میں یہ قائم کرنی چاہیے, سندھ میں بھی قائم کرنی چاہیے, کراچی میں بھی قائم کرنی چاہیے. اور کراچی تو ایک ایسا شہر ہے کہ اگر ویلفیئر کی بات کریں اور فلاحی کاموں کی بات کریں تو آپ نے بالکل درست کہا, ایسے لوگ ہیں یہاں پر جو آپ کو رمضان میں دیکھیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں, اور جس بڑے ادارے کے تحت وزیر اعظم اس پروجیکٹ کو لے کر چلے ہیں, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور دیگر ادارے ہیں, ان سب کا کام ہمارے سامنے ہے, نظر آتا ہے. تو یہ شہر تو ویسے بھی پیسہ بہت دیتا ہے اور غریبوں کے لیے بھی بہت کرنے والا شہر ہے, لیکن اس میں حکومت کی طرف سے اگر انیشیٹ کیا جائے, وزیر اعظم یہاں پر بھی یہ کام شروع کریں تو میرے خیال میں ایک اچھا سائن جائے گا. اور ویسے بھی اب وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومت کے تعلقات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل گورنر سندھ سے ملاقات وزیر اعلیٰ کی بھی ہوئی, تو یقیناً آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ شاید کوئی پازیٹیو اس طرح کی نظر آئے آنے والے دنوں میں. جی شکریہ رفت. مجیب آپ یہ بتائیے گا, نقطہ تو وہیں سے نکلا جہاں رفت نے جو بات کی کہ جو سندھ ہے وہ بھی پاکستان کا صوبہ ہے اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. تقریباً 1.5 ہفتے پہلے فرزانہ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور پھر کچھ احکامات جاری کیے کے پی اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ کو کہ وہ لنگر جو ہے خانے بنائیں اور جو شیلٹر ہوم ہے وہ بنائیں. یہ انہوں نے بلوچستان کے چیف منسٹر کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ بلوچستان میں بھی ان کی اتحادی حکومت ہے, وہاں بھی لوگوں کی ضروریات ہے, وہاں بھی لوگ سڑکوں پر سوتے ہوں گے, وہاں بھی لوگوں کو بھوک لگتی ہوگی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بلوچستان کو کیوں نظر انداز کیا؟ بلوچستان کے چیف منسٹر کو اس کار خیر میں سر ڈالنے کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ طارق صاحب, وزیر اعظم نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہاں پہ شیلٹر ہوم کام کر رہے ہیں, لنگر خانہ کام کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ وقتاً فوقتاً وہاں کا چکر بھی لگاتے ہیں, اور جب وہ وہاں کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ غریب مستحق لوگ آ کے ٹھہر بھی جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں شیلٹر ہوم موجود ہے, لنگر خانہ موجود ہے, لیکن اس کی جو انتظامات کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو صحیح طرح سے ایڈورٹائز نہیں کر پا رہے, اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, سڑکوں پہ سوتے ہیں اس سرد موسم میں, ان لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کو بلوچستان کو چاہیے کہ وہ اچانک یہاں کا وزٹ کریں کسی کو بتائے بغیر, تب انہیں حقیقت کی کلائی کھلے گی کہ ہو کیا رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ انتظامات کوئی ہے نہیں. کوئٹہ کی اس سرد موسم میں جب -4-5 ہے, لوگ اسٹیشن کے باہر میزان چوک پر, منان چوک پہ, جگہ جگہ پہ دکانوں کے شٹر کے نیچے سو رہے ہیں, ان کو کھانے کا بندوبست نہیں ہے. اگر یہاں پہ ان کو صحیح ایڈورٹائز کریں یا جی مجیب, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, بڑھنا ہے ہماری ساتھی کی جانب تاکہ وہ بھی اپنا انپٹ دیں. فرزانہ, یہ ویلفیئر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لوگوں کے لیے کام بھی ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ایک اور تضاد سامنے آیا کہ پچھلے دنوں جو BISP پروگرام تھا جس میں خواتین کو پیسے ملتے تھے, کچھ ان کی لائف لائن کی جو ہے وہ کچھ فنڈز ملتے تھے, اچانک 8 لاکھ کے قریب جو ہے خواتین کو, حضرات کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے. واقعی اس کے پیچھے کوئی جنون وجوہات تھیں, کوئی تحقیقات کی گئی تھی, یا کچھ لوگوں کا تاثر ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجوہات تھیں؟ یہ کیوں ہوا اس طرح سے کہ لوگوں کو نکال دیا گیا جن کی مدد ہو رہی تھی؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو ایک یہ نقطہ بالکل صحیح ہے کہ اس سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی نوازا گیا تھا جو کہ شاید پوری طرح سے حقدار نہیں تھے, اور ایسی کئی مثالیں ہمیں بھی خیبر پختونخوا میں بھی نظر آئی تھیں. لیکن اس کو جواز بنا کر 8 لاکھ لوگ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکال دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. یہ وہ نقطہ ہے, مطلب 8 لاکھ لوگ تو اس طرح نہیں ہو سکتے نا. آپ کو جو غلط لگ رہا تھا تو آپ نے اس کی اسکروٹنی کرنی تھی اور اس کو نکال دینا تھا. ایک دم سے اتنا بڑا فگر آ جانا وہ یقیناً اس چیز کی طرف جاتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے اور سارے ساتھیوں کو پتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کام, یہ جو آپ زکوٰۃ والی بات اور بیت المال والی بات کر رہے تھے, اس میں بھی ہم نے دیکھا, یہ ہمارا تجربہ رہا ہے کہ وہ فارم جب بانٹے جاتے ہیں, سیاسی بنیادوں پر بانٹے جاتے تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو ایگزیکٹ لوگ تھے ان کو وہ چیز نہیں ملی تھی. تو اب یہ آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے کراچی کا دورہ خان صاحب نے ایک دفعہ کیا تھا تو وہ وائس بھی لیک ہو گئی تھی, جس میں کوئی ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا کچھ کیجئے, یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہو رہا ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, سارے ساتھیوں کو یاد ہوگا. تو اب یہ تاثر واقعی جا رہا ہے, اور کچھ اندرونی سورسز بھی یہ بتا رہے ہیں
کہ یہی بار بار چیز آ رہی ہے کہ آپ سارے کے سارے پاکستان اصل میں پیپلز پارٹی کا یہ ایک چیز سمجھی جا رہی ہے اور بے نظیر سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو لوگوں کو تصور ایسا آتا ہے, آپ بھی اگر کسی گاؤں کی عورت سے پوچھے نا کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ کہتے ہیں بے نظیر نے مجھے پیسے بھیجے ہیں. اب یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ بے نظیر نے مجھے پیسے بھیجے ہیں, تو بس یہی چیز جو ہے معاملہ خراب کرتی ہے. تو اس میں یقیناً کچھ بے قاعدگیاں بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سیاسی معاملات بھی ہیں. بالکل درست ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مستحق افراد جو تھے ان کو نکال دینا جو ہے یقینی طور پر بہت سے سوالوں کا جنم دیتا ہے. فرزانہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی تفصیل سے تمام موضوعات پر اپنا انپٹ دیا. ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شریک رہے. رفعت صاحب آپ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک تھے, بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اور مجیب صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے کوئٹہ بلوچستان سے آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور تمام موضوعات پر بڑی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا. ناظرین یہ تھا آج کا شو بیورو رپورٹ. کل تک اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.